अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। ये भाई साहब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन साहब है। ये काफी इनका नहीं पता, मेरा सवाल था सुन लेना सर, मुझे बताएं हमारे उलमा को क्या जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की जरूरत नहीं है? मैं बैठ नहीं सकता ऐसे शख्स के साथ, सुन ले, मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठ सकता जिसको इखलाकियात ही ना आती हो। इनको मैं चैलेंज करता हूँ कि ये हज के बाद कोई दिन मुकर्रर कर लें, ये भी अपनी पूरी कैंपेन चला लें। और हमें बर्दाश्त है हमारे यहाँ, आप आवाम को बर्दाश्त का दर्ज देते हैं और आप देखिए उनकी राय को तस्लीम करने को। बर्दाश्त का मतलब बदतमीजी तो नहीं है ना भाई, बर्दाश्त का मतलब पारस बदतमीजी नहीं है, बर्दाश्त का मतलब जो है वो बेहूदगी नहीं है, बर्दाश्त का मतलब गाली नहीं है कि एक शख्स जिसको कोई जानता नहीं है वो पूरे पाकिस्तान के उलमा और मशाइख को जो है वो देरता फिरे बैठ के। अच्छा अब नजम सिराज साहब की सुन लें, पीछे 100 बंदा भी खड़ा होगा और मेरे आम मस्जिद के इमाम के पीछे 1 लाख बंदा भी आने को तैयार हो जाएगा। अच्छा जरा नजम सिराज साहब की सुन लें जरा, आदमी के साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ, जरा नजम सिराज साहब की सुन लें जरा, आदमी के साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ, नजम सिराज साहब की सुन लें जरा। आदमी के साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, ये वीडियो जो है ये एक टीवी टॉक शो का है जिसपे साहिल अदीम साहब और ताहिर अशरफी साहब आए थे और ताहिर अशरफी साहब ने साहिल अदीम साहब का जवाब ना देते हुए उनको गालियां देना शुरू कर दी और बेहुदा शख्स के साथ नहीं बैठ सकता ऐसे करके उन्हें मतलब कि टीवी टॉक शो ऑनलाइन शो पे कहा। तो मेरे भाइयों, इसका जवाब जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मुर्जा साहब ने दे चुके हैं। ये लेटेस्ट वीडियो है, वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए इंजीनियर मोहम्मद अली मुर्जा साहब उन्हें क्या क्या बताते हैं। वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ताहिर अशरफी ने अपनी इस वीडियो में साहिल अदीम को कहा कि ये बड़ा बेहुदा है, तो मैं फिर ताहिर अशरफी साहब को बताता हूं कि बेहुदगी किन लोगों के अंदर है। आय हाय हाय हाय। अशरफ थानवी साहब ने किताब लिखी अरवाह सलासा, 3 औलिया की करामात जो अपने बुजुर्गों को उन्होंने डिक्लेयर किया है। उनमें कासिम ननौतवी, रशीद अहमद गंगोई भी शामिल हैं। तो वो उसमें कहते हैं कि एक दफा कोई मदरसे में प्रोग्राम था बड़े लेवल का। आजकल के मुफ्ती तो छुप के उनकी वीडियो बनते हैं ना, ये वो वीडियो है जो पब्लिकली बनी हुई है, सीसीटीवी में नहीं है। और इसके रावी एक सिका और सदूक देवबंदी आलिम अशरफ थानवी साहब अरवाह सलासा में लिखते हैं, वो कहते हैं कि जी एक दफा कोई मजमा था हमारे मदरसे के अंदर, तो मौलाना कासिम नानोतवी को रशीद अहमद गंगोई साहब ने पब्लिकली चरपाई पे अपने साथ लटा लिया। हाँ, अच्छा लटाया। उसके बाद उन्होंने करवट अपनी उनकी तरफ की और आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। ये लिखा हुआ है, ना लिखा हुआ मुझे पकड़ रही हो। और इसका वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं। हाँ, ये मैं बताऊं, उसकी वजह यह है कि कासिम नानोतवी साहब ने कहा कि मियां लोग क्या कहेंगे। हाँ, मियां लोग क्या कहेंगे। तो रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं लोगों को कहने दो जो कहते हैं। अब बताइए कौन बेहुदा है? बुजुर्गों के सीनों और कब्रों से फैज लेने के हम कायल हैं। जो अल-मुहन्नद में लिखा था, ये सीने से फैज इस तरह लिया जाता है और कब्रों से फैज भी उसी में लिखा हुआ है अरवाह सलासा में कि मरने के 6 साल के बाद कासिम नानोतवी साहब, वो जो मियां मियां कर रहे थे कि मियां लोग क्या कहेंगे, जो उस केस में मफरूल थे, तो वो मफरूल जो हैं वो अपनी कब्र से निकले और देवबंद के 2 मौलवियों की सुलह करवा के कब्र में वापस चले गए। ख्वाब में नहीं, बेदारी में। बेदारी में मुझे तारिक जमील साहब ने फोन किया, मुझे कहते हैं यार लिखा हुआ है। मैंने कहा जी बिल्कुल लिखा है। मुझे किताब भेज, मैं किताब भेज दी उन्होंने पढ़ भी लिया। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा वो सेंसर है। तो ये 6 साल बाद कब्र से निकले हैं, लेकिन चूंकि निकलने वाला देवबंदी था लिहाजा तौहीद है। अगर बरेलवी निकला होता तो शिरक होता। ये इनका टोटल औकात है एक दूसरे के साथ। अब वापस है वो मियां जो थे ना जी, वो तो यहां तक सिर्फ बात खत्म नहीं हुई है। तज़किरतुर रशीद से मुझे याद आया था, तो तज़किरतुर रशीद में लिखा है कि एक दफा रशीद अहमद गंगोई साहब ने ख्वाब देखा कि मौलाना कासिम नानोतवी दुल्हन की शक्ल में उनके अक़द में आई हैं जी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी दुल्हन जो है उनकी शक्ल में देखी, नहीं, मियां कासिम जो है दुल्हन की शक्ल में मेरे अक़द में आए। फिर आगे भी उन्होंने लिखा है। हाँ, और वो अगले वाले अल्फाज आप खुद पढ़ लीजिएगा। एंड पे उन्होंने उसकी जो तशरीह की है वो ये है कि चूंकि रशीद अहमद गंगोई के मरने के बाद कासिम नानोतवी ने उनके स्टूडेंट्स की देखभाल करनी थी ना,
تو اس لیے اس قسم کا خواب آیا. ان کو خواب اسی قسم کے آتے ہیں. اب اشرف تھانوی نے 18 سال کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ شادی کرنی تھی, تو اس کے ایک مرید نے خواب دیکھا, جی میں نے دیکھا کہ اماں عائشہ آپ کے گھر آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ اس سے تشریح تو یہی بنتی ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی. استغفر اللہ. دیکھ رہا ماں کو ہے اور اس کی جو تشریح کر رہا ہے وہ یہ خوابوں کی تشریح بیان ہو رہی ہے بزرگوں کی. ابھی تو اشرف علی رسول اللہ والا خواب تو اپنی جگہ, اور وہ صرف خواب نہیں ہے, اس کے بعد بیداری میں بھی اس نے پڑھا. لوگ کہتے ہیں جی وہ بے اختیار تھا, جی اس بیچارے کا کیا قصور. ہم کہتے ہیں ہم اس کو نہیں کہہ رہے, ہم تو بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابے کو جب پتا چلا کہ اس پہ شیطان چڑھ گیا تو اس کا کام یہ نہیں تھا اسے تسلی دیتا, بلکہ یہ کہتا کہ توبہ کر تیرے تے شیطان چڑھے ہے. کہنا نہیں, تسلی تھی کہ تیرے پیر متبع سنت ہے, جو تو نے خواب میں بھی پڑھا اور بیداری میں بھی بے اختیار نکلا. یہ تو بے اختیار نہیں تھا. اب آ جائیں اس کی طرف جو میں نے کہا تھا نا, یہ ان کے بڑے بھی ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے تھے. حسام الحرمین میں 1905 میں احمد صاحب بریلوی صاحب نے کتاب لکھ کے علماء عرب سے فتوے لیے. اس وقت صوفی علماء تھے سلطنت عثمانیہ کے, تو وہ سارے وہ بریلوی ٹائپ عقیدے رکھتے تھے. انہوں نے کفر کے فتوے دیے علماء دیوبند کے اوپر اور غلام احمد قادیانی کے اوپر. وہ کتاب حسام الحرمین, حرمین کی تلوار, اس کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ علماء دیوبند کے بارے میں کہ سب کے سب مرتد ہیں, یعنی واجب القتل ہیں, ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, اور یہ اسلام سے نکل چکے ہیں, اجماع امت ہے. اب علماء عرب نے 26 کوسچن لکھ کے دیوبند کے پاس بھیجے کہ بھئی آپ جواب دیں, تمہارے بارے میں تو احمد صاحب بریلوی نے بتایا کہ تم تو وہابی ہو. اس وقت وہابی وہاں پہ برے سمجھے جاتے تھے, آج تو حکومت ہے نا ان کی. المہند کا پورا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ وہابی نہیں ہیں, آپ صوفیوں کے ماننے والے ہیں. وہ 26 سوال لکھ کے بھیجے, کیونکہ اسی اسام الرحمین میں انہوں نے لکھا تھا چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں, جس طرح کے روافظ شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. وہ دیوبند کو انہوں نے کہا یہ وہابیہ شیطانیہ فرقہ ہے. وہ دیوبند کو بھی وہابی اعلی حضرت کہتے تھے نا. تو المہند میں انہوں نے اس کے جواب دینے شروع کیے. انہوں نے کہا ہمارا کیا لینا دینا وہابیوں کے ساتھ, وہابی تو گمراہ. اور پھر انہوں نے کہا ہم تو بزرگوں کے ماننے والے ہیں, ہم فروع کے اندر امام حنیفہ کے مقلد ہیں, اور عقائد میں ہم ماتریدیہ اور اشریہ ان کو فالو کرنے والے ہیں, اور سلسلہ تصوف میں ہم چشتیہ, نقشبندیہ, قادریہ, ساروں کا انہوں نے لکھا شروع. سٹارٹ تو ہے. سوال پوچھے گا تسی ہے کہ انہوں نے نہ اللہ نہ ذکر کیتا جے نہ رسول دا, سیدھے ہی سٹارٹ ہو جائے امام حنیفہ تو تے قادری چشتی تے ختم ہو جائے. پورے الفاظ میں کہیں ہے نہیں کہ ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں. اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ احمد صاحب بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر, یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوا ہے. احمد صاحب بریلوی ان کی جماعت شیطانی لشکر, کافر ہی کہا نا, ظاہر ہے انبیاء کے اوپر جو شیاطین حملہ آور ہوتے تھے وہ کوئی مسلمان تو نہیں ہوتے تھے, کافر ہوتے تھے. پھر انہوں نے کہا آپ نے بات کی محمد بن وہاب, ہم محمد بن عبد الوہاب ان کی جماعت کو خوارج کی ایک جماعت سمجھتے ہیں, اور ہمارا وہی نظریہ جو ابن عابدین شامی نے فتاوی شامی میں لکھ دیا ہے رد المختار در مختار کے حاشیے میں, کہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریالوں کے چکر میں دیوبند اور وہابی کٹھے ہوئے ہیں. ایون امام کعبہ کئی بار دیوبند مدرسے میں بھی جاتا ہے, حالانکہ وہ ان کو مجدد مانتے ہیں اس وقت کے علماء عرب بھی, محمد بن عبد الوہاب کو. اور یہ کہہ رہے ہیں یہ خوارج کی جماعت ہے جو شیطان کا سینگ بخاری مسلم میں آیا تھا نا, وہ کہتے ہیں یہ ہے وہ نکلا ہے جو آج چندوں کے چکر میں ریالوں کے چکر میں ایک ہو گئے. اور بریلوی احمد صاحب بریلوی صاحب بھی ان کے ماننے والے بھی ان کو خوارج ہی سمجھتے ہیں. جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے سیم وہی رد المختار کی عبارت نقل کی ہے. یہ تو ذرا ایک بعد میں ان کا تھوڑا آپس میں اختلاف ہو گیا, ادروائز یہ دونوں ایک ہی ہیں پیچھے سے. امداد اللہ مہاجر مکی بابا ہے بریلویوں کا بھی دیوبندیوں کا بھی. تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت تو جس شان سے حملہ آور ہوئے ہیں وہ تو پھر انہی کا خاص ہے. ملفوظات اعلیٰ حضرت ان کے بیٹے نے خود جمع کیا, اور یہ پہلی جلد میں یہ حوالہ موجود ہے جو ورڈ بائی ورڈ خود اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہے, اور خود اس پہلی جلد کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے, وہ بھی میں ساتھ اٹیچ کروں گا کارنر پہ. کہ احمد صاحب بریلوی صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ جو وہابی ہیں دیوبند اور اہل حدیث,
کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ان کی تو نماز ہی باطل ہے، ان کے پیچھے نماز، ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی، ان کے پیچھے کیسے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پھر پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ سکتے ہیں اپنی؟ انہوں نے کہا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، کافر ڈکلیئر کیا، ڈائریکٹ کافر لکھا۔ یہ نیو ٹی وی پہ مولوی کہہ رہے تھے کہیں کافر نہیں لکھا، یہ کافر کا لفظ لکھا ہے احمد بریلوی صاحب نے دیوبند اہل حدیث کے لیے کہ کافروں کی مساجد ہے یہ۔ اور پھر پوچھا گیا اذان، انہوں نے کہا ان کی اذان بھی باطل ہے جس طرح کہ نماز باطل ہے، البتہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دروشی پڑھ لیں، باقی یہ فارغ ہے۔ اور پھر احکام شریعت میں جو اعلیٰ حضرت نے ان کی طبیعت صاف کی ہے، توبہ توبہ توبہ، کانوں سے دھواں نکالا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہے، قادیانی ہے، سارے فرقوں، نیچری، سر سید احمد خان کے نیچر کے ماننے والے لوگ، ان کے ذبیحے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہ ٹھیک ہے ویسے تو یہ کافر نہیں ہے آپ کے نزدیک، لیکن اگر یہ جانور ذبح کر دیں تو سوال ویسے بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے کہ یار قرآن نے تو تھوڑا لینیٹ ویو لیا ہے کہ سورہ المائدہ میں آیا کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، اہل کتاب کا، تو انہوں نے اسی اعتبار سے سوال کیا کہ یار یہود و نصارہ سے تو یہ لوگ بہتر ہی ہیں، کم از کم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا ایون قادیانی بھی ہوں، انہوں نے وہ جو کفری عقیدہ رکھا، لیکن اوورآل وہ یہود و نصارہ کی طرح تو نہیں ہے نا، یہود و نصارہ تو نبی علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں سرے سے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں کہا کہ وہابی، پھر بریکٹ کھولی انہوں نے، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور قادیانی کافروں کو بھی ساتھ لکھا، یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ہاں یہود و نصارہ کا حلال ہے اور یہ سارا یہ آگے میں کہتے ہیں یہ علماء کی بڑی خدمات ہے جی، یہ خدمات ہے، اپنے بارے میں بڑے بڑے کلیم اور دوسروں کو اس طریقے سے اٹھا کے پرے پھینکا ان لوگوں نے، یہ خدمات ہیں ان لوگوں کی۔ آپ کو پتہ ہے یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں اس پہ بولنا شروع کروں تو ختم ہی نہیں ہوگا، بولتا چلا جاؤں، لیکن میں نے یہ ساری باتیں اس وقت موقع غنیمت جانتے ہوئے، چونکہ اس وقت یہ کرنٹ ایشو کے طور پہ چل رہی ہے، تو میں نے یہ آپ کے اندر انجیکٹ کی ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اصل مسئلہ امت کا یہی ہے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا۔ یہ سلیبس بہترین تھا، لیکن اس سلیبس کو جو ٹیچر سکھا رہے تھے نہ خود انہوں نے اس پہ عمل کیا اور نہ آگے یہ سکھایا۔ مجھے بتائیں نبی الاسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس میں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ مسلم شریف میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے۔ ہاں حاکم میں قرآن اور سنت آیا ہے، ظاہر سنت بھی اسی کے اندر شامل ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لیکن مسلم شریف میں صرف قرآن کا ذکر موجود ہے۔ نبی الاسلام کو پتا تھا کہ قرآن کو انہوں نے چھوڑ دینا ہے۔ کسی بابے کا بھی ذکر نہیں کیا، یار آپ کے پاس تو وہ بابے تھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا میں ان کو چھوڑ بھی گیا اپنے بعد تو انہوں نے بھی مر جانا ہے۔ 2 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد حضرت ابو بکر کا وہی سٹیٹس ہو گیا جو نبی علیہ السلام کا تھا، وہ بھی فوت ہو گئے۔ 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گئے۔ آج آخری صحابی کو بھی گئے ہوئے 1300 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن قرآن و سنت آج بھی موجود ہے۔ اور پھر غدیر خون کی جو حدیث مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہے، جو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں سب سے زیادہ الفاظ جس صحیح حدیث میں آئے ہیں وہ مسلم شریف کی وہ 4 حدیثیں ہیں غدیر خون کی، اوپر تلے 6225 سے لے کے 6228 تک۔ اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد ہے، یہ 2.5 مہینے پہلے نبی الاسلام نے خطبہ دیا ہے۔ آپ جب مکے سے حج کر کے مدینے واپس آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں آپ نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا۔ 18 ذوالحجہ کو یہ ہوا۔ جو ہمارے شیعہ بھائی عید غدیر مناتے ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں تو درست ہیں اس میں۔ نبی الاسلام کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ،
میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ ہاں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، رسی کی تشریح ہر بندے نے اپنی اپنی کی ہوئی تھی، اور نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ کتاب اللہ کو پکڑا ہدایت کے لیے اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا۔ تو میرے بھائیو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔